सुबारिया भाभी ने उसे तैयार कर दिया था। अब वो सुमान अहमद के साथ हॉस्पिटल जा रही थी। सारा रास्ता वो खामोश रही थी। ड्राइविंग करते सुमान अहमद ने कई बार उसे देखा था। कई बार सुमान की निगाह उसके हाथ की ड्रेसिंग पर पड़ी थी। अचानक सुमान को ख्याल आया तो वो मोबाइल निकाल कर नंबर डायल करने लगा। अस्सलाम वालेकुम। ज़रिश ने सुमान को बात करते देखा और फिर बाहर देखने लगी। ज़फ़र, कहाँ हो इस वक्त? हॉस्पिटल? ओके, फिर ठीक है। नहीं, यही कंफर्म करना था। नहीं, मैं आ रहा हूँ, चचा जान की आदत के लिए ही। अच्छा, बाकी बातें आकर होंगी। अल्लाह हाफिज़। हॉस्पिटल करीब आ चुका था। सुमान ने मोबाइल ऑफ करके डैशबोर्ड पर डाल दिया। हॉस्पिटल करीब आते देखकर ज़रिश एकदम सीधी हुई थी। ये क्या कर रही हो? सुमान ने देखा वो ज़ख्मी हाथ पर लगी पट्टी उतार रही थी। बजाय जवाब देने के उसने पट्टी उतार कर शीशे से बाहर उछाल दी। तुम्हारा ज़ख्म काफ़ी गहरा है, काफ़ी गहरा कट था। बेपरवाही से ज़ख्म बिगड़ भी सकता है। ज़रिश अब भी चुप रही थी। हॉस्पिटल आ चुका था। सुमान ने उसकी चुप पर गहरा सांस लिया। यानी उसे कुछ भी कहना समझाना फजूल था। गाड़ी पार्क होने पर निकलने से पहले ज़रिश ने टिश्यू बॉक्स से कई लीफ निकाल कर ज़ख्मी मुट्ठी में दबा ली थी। सुमान के हमरा जब वो पापा के रूम में दाखिल हुई तो वो इस वक्त मामा उनके पास थीं। अस्सलाम वालेकुम। वो बेताबी से उनकी तरफ बढ़ी थी। वालेकुम सलाम। मामा से यूं मिली गोया बरसों से बिछड़ी हुई थी। मामा से मिलते हुए वो फिर रो दी थी। धीरे धीरे आंसू बहते रहे थे। मामा बड़े ज़ब्त से उसका सर सहलाती रही थी। खुशी के मौके पर नहीं रोते बेटा, अब बस करो। मामा ने उसे बड़े सुकून से खुद से जुदा किया और पेशानी चूमी थी। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह ढेरों खुशियाँ देखना नसीब करे। पापा लेटे हुए तो उसे देखकर उठ बैठे थे। वो उनके सीने से जा लगी। खुश होना? सुमान को साथ लगाकर प्यार करती शाइस्ता बेगम ने बगौर उसका चेहरा देखा था। सुमान अहमद धीरे से मुस्कुरा दिया। बस आपकी दुआएं हैं, जीते रहो। कैसे हैं आप चचा जान? दूसरी तरफ वो आ गया था। उनके दाएं कंधे से ज़रिश लगी नीर बहा रही थी। बाएं तरफ वो बैठा तो सऊद अहमद ने उसे बाजू के हज़ार में लेकर साथ लगा लिया था। बहुत बेहतर हूँ अब तो। डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा है। फिर तुम लोगों को देखकर खुशी हो रही है। सुबह नौशी और अफान भी आकर मिल गए थे। वो काफ़ी बशाश थे। ज़रिश ने दुपट्टे से चेहरा साफ करते उनके सीने से सर उठाया। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? उसने पूछा। कह रहे थे कि परसों तक फारिग कर देंगे, आगे अल्लाह की मर्ज़ी। इंशाल्लाह। डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट से तो मैं भी मुतमईन हूँ। रात से ज़फ़र आपके पास ही था, पल पल की रिपोर्ट दे रहा था। हाँ, खासा मददगार है ये लड़का भी। इधर ही था, अभी बाहर निकला है। तुम्हारी चची कह रही थी खाना खा लेना, मगर कह रहा था कि ड्यूटी शुरू होने वाली है। तुम्हारी चची ने वार्ड बॉय के हाथ अभी खाना भिजवाया है। ज़रिश के अंदर सुकून सा उतरता चला गया। पापा को इस तरह मुसलसल बोलते देखकर वो बेहतर थे और अब ख़तरे से बाहर थे। नॉर्मल अंदाज में बातें कर रहे थे। शाइस्ता, बच्चों को कुछ खाने पीने को दो। बातें करते अचानक ख्याल आया तो बेगम से कहा। खाना खाओगे या चाय पियोगे? शाइस्ता बेगम ने पूछा था। ज़रिश ने कुछ भी नहीं खाया, खाना खिला दें इसे। सुमान ने कहा तो ज़रिश ने निगाह उठाकर देखा। वो पापा को देख रहे थे। हाँ, हादिया बता रही थी काफ़ी तबीयत ख़राब रही है तुम्हारी। अब कैसी है? बुखार तो अब भी लग रहा है? शाइस्ता बेगम ने पूछा था। ठीक हूँ, लग तो नहीं रहा। कोई मेडिसिन ली सुमान इसने? सऊद अहमद भी मुतफक्किर हुए थे। कोई ख़ास नहीं। ज़रिश ने गुस्से से सुमान को देखा। ये कुछ खा पी भी नहीं रही। चची जान, आप इसे कुछ खिला दें, फिर किसी डॉक्टर से चेकअप करवा लेते हैं। अच्छा खासा बुखार है। क्या है? ठीक तो हूँ मैं। उसकी आवाज़ में खौफ नुमाया थी। दोनों मियाँ बीवी ने बगौर देखा था। सऊद अहमद ने कुछ कहना चाहा तो शाइस्ता बेगम ने मुंह पर उंगली रखकर उन्हें खामोश करवा दिया था। खाना खा लो, आओ जाओ इधर। उन्होंने ट्रे में खाना निकाल कर उसे दिया तो बादल नख्वास्ता उसे उठना ही पड़ा। सुमान, तुम भी आ जाओ, शाइस्ता बेगम ने कहा। आप लोग खाएं, चाय दूं? सुमान ने सर हिला दिया था। उन्होंने फ्लास्क से चाय निकाल कर उसे दी थी। ज़रिश को शाइस्ता बेगम ने ज़बरदस्ती खाना खिलाया था। खाने के बाद उन्होंने सेब काट कर ज़बरदस्ती खिलाए तो ज़रिश के मुंह के जाविये बिगड़ने लगे थे। सुमान गाहे बगाहे उसको देख रहा था। वो खाना खाकर फारिग हुई तो सुमान भी उठ खड़ा हुआ। चलें? ज़रिश ने नासमझी से उसे देखा। कहाँ? घर? घर का सुनकर ज़रिश का चेहरा एकदम जर्द हुआ था। मगर मुझे नहीं जाना अभी तो। ज़रिश, जाओ घर, शाबाश, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हैं। क्यों सऊद?
شائستہ بیگم نے زرش کی بات کاٹ کر اسے جانے کا حکم دے دیا تھا۔ وہ لب بھینچ گئی تو وہ تو مطمئن تھی کہ اب وہ اس گھر سے آ گئی ہے، دوبارہ ادھر نہیں جانا پڑے گا، مگر ہاں اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سمان زرش کا خیال رکھنا، ڈاکٹر کو دکھا لینا۔ جی ضرور، آپ بے فکر رہیں۔ سمان کا وہی پرانا مطمئن پرسکون سا انداز تھا۔ زرش کے اندر آگ لگی تھی، اسے آگ کی وادیوں میں دھکیل کر یہ شخص اتنا پرسکون کیوں ہے؟ ماما پاپا کے سامنے اس کی ایک بھی نہ چلی تھی۔ ان کے روم سے نکلتے ہوئے اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ کمرے سے نکلتے ہی اس کے ہاتھ میں پکڑے ٹیشو جو خون دوبارہ رسنے سے بھیگ چکے تھے ایک طرف پھینکے تھے۔ اس وقت اس کے اندر سب کچھ تہس نہس کر دینے کی تحریک اٹھ رہی تھی۔ سمان اس کے آگے چل رہا تھا، براؤن چادر میں وہ اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ اس وقت زرش کا جی چاہ رہا تھا کہ یہیں سے کہیں غائب ہو جائے کہ اسے دوبارہ اس گھر میں نہ جانا پڑے۔ راہداری کے اختتام پر سمان رک گیا تھا، جواباً زرش کو بھی رکنا پڑا۔ ظفر اپنے روم میں ہی ہے، چلو آؤ چیک اپ کروا لیتے ہیں۔ مگر مجھے نہیں کروانا۔ بری بات، پہلے ہی تمہاری طبیعت خاصی خراب ہو چکی ہے۔ سمان کا پرسکون انداز ایسا تھا کہ جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ میری پرواہ مت کریں، میں چلو آؤ۔ سمان نے اس کی بات مکمل ہی نہیں ہونے دی تھی، ہاتھ تھام کر چلنا شروع کر دیا۔ آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ مجھے نہیں جانا کسی کے پاس۔ راہداری میں گزرتے کئی لوگوں نے پلٹ کر دونوں کو دیکھا تھا، مگر سمان احمد کو جیسے کہ کسی کی پرواہ ہی نہ تھی۔ ڈاکٹر ظفر کے روم کے سامنے جا کر ہی دم لیا تھا۔ زرش کو رونا آنے لگا۔ السلام علیکم۔ اندر داخل ہو کر سمان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ ڈاکٹر ظفر دونوں کو دیکھ کر فوراً آگے بڑھا تھا، سب چھوڑ چھاڑ کر۔ وعلیکم السلام، ویری گڈ، زرش بھابی بھی ہیں، کیسی ہیں آپ؟ زرش غصے سے ویسے ہی کھڑی تھی۔ انکل سے ملنے آئے تھے تم لوگ؟ زرش کی طرف سے جواب نہ پا کر اس نے سمان سے پوچھا تھا۔ زرش کی طبیعت خراب ہے، ذرا چیک کر لو، بخار ہے۔ اوہ کیا ہوا، زیادہ تو خراب نہیں؟ اس نے فوراً زرش کو دیکھا۔ آئیں ادھر بیٹھیں۔ ڈاکٹر ظفر نے مریض والی مخصوص چیئر کی طرف اشارہ کیا تو وہ بادل نخواستہ جا بیٹھی۔ ٹیمپریچر اور بی پی چیک کر کے اس نے میڈیسن تجویز کر دی تھی۔ ٹینشن اور کمزوری ہے بس، میڈیسن لے، دودھ وغیرہ استعمال کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ لب بھینجے اس کی ہدایات سنتی گئی تھی۔ یار ذرا ہاتھ بھی چیک کر لو۔ ٹیبل کی دوسری جانب رکھی چیئر پر بیٹھے سمان نے کہا تو زرش نے مٹھی دبا لی۔ کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر ظفر نے سمان کو دیکھا اور پھر اسے۔ کچھ نہیں ہوا۔ تلخی بھرپور تھی، مگر سمان کی طرح ڈاکٹر ظفر کو بھی پرواہ نہیں تھی۔ پلیز ہاتھ دکھائیں۔ مجبوراً اسے اپنا بایاں ہاتھ اس کے سامنے کرنا پڑا تھا۔ ارے یہ تو بڑا گہرا کٹ ہے، کیسے لگ گیا؟ اس نے زرش کے ساتھ ساتھ سمان کو بھی دیکھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی لگ گیا تھا، تم ڈریسنگ کرو اور بس۔ سمان کے کہنے پر ڈاکٹر ظفر نے فیمیل نرس کو بلوا لیا تھا۔ ان کے ہاتھ کی ڈریسنگ کر دیں، ذرا دھیان سے۔ آئیے۔ وہ اسے پردے کی دوسری طرف رکھے بینچ پر لے گئی تھی۔ زرش کا کیا ری ایکشن ہے؟ ڈاکٹر ظفر نے سمان کا سنجیدہ پرسکون چہرہ دیکھا۔ جیسا ان حالات میں ہونا چاہیے۔ حیرت تو مجھے تب ہوئی اگر اس کے برعکس وہ پرسکون رد عمل شو کرتی۔ بالکل حالات پر مبنی نیچرل انسانوں والا ری ایکشن ہے۔ سمان کے انداز میں فرق نہیں آیا تھا۔ اور تمہارا؟ جس طرح سمان نے بامشکل رضامندی دی تھی، اس نے بھی ڈاکٹر ظفر کچھ مطمئن نہ تھا، مگر اب زرش کے ساتھ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ اتنا مطمئن و پرسکون انداز، کیسا لگ رہا ہے؟ الٹا سمان نے سوال کر ڈالا۔ بہت اچھا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ انشاءاللہ سب حالات سنور جائیں گے۔ میں تو ساتھ کو دعائیں دے رہا ہوں، تمہاری تو سنی گئی ہے۔ وہ مذاق کر رہا تھا۔ ڈریسنگ کروا کر قریب آتی زرش نے ڈاکٹر ظفر کا جملہ سنا تھا، اس کے اندر آگ پھر بھڑک اٹھی تھی۔ ہو گئی ڈریسنگ؟ زرش چپ ہی رہی تھی۔ اوکے یار، چلتا ہوں، رات کو ملاقات ہوگی، ضرور آنا فنکشن میں۔ سمان اٹھ کھڑا ہوا تھا تو ظفر بھی کھڑا ہو گیا۔ کیا ولیمے کی تقریب آج ہی ہے؟ نہیں فی الحال تو نہیں، ہاں نوشی کا ولیمہ طے ہے، ضرور آنا، پھر بات ہوگی۔ زرش سمان کا انتظار کیے بغیر باہر نکل گئی تھی۔ واپسی کے راستے میں وہی خاموشی تھی۔ ہاں البتہ جیسے ہی مین روڈ سے گاڑی ٹرن لینے لگی تھی، وہ فوراً الرٹ ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے۔ ہم گھر ہی جا رہے ہیں۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ تو کون کہتا ہے وہ تمہارا گھر نہیں؟ پلیز مجھے آپ کے ہاں نہیں جانا، ماما کے ہاں جانا ہے، آپ مجھے ادھر لے کر جائیں، مجھے ادھر نہیں جانا۔ سمان نے گہری سانس لی تھی۔
اگر میں نہ لے کر جاؤں تو؟ سمان نے اسے دیکھا۔ بھابھی کے میک اپ کرنے کے باوجود اس کے بائیں رخسار پر ان کی انگلیوں کے نشان کی سرخی برقرار تھی۔ براؤن چادر میں لپٹی خوبصورت چہرے پر میک اپ کی نئے اور بخار کی سرخی نے اس کے حسن کو دوبالا کر دیا تھا۔ تو پھر آپ گاڑی روکیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ اس کا انداز اٹل تھا۔ سمان نے گہرا سانس لیا اور تھوڑا سا آگے جا کر گاڑی کو ٹرن بیک دیا تھا۔ اپنے گھر کی طرف گاڑی جاتے دیکھ کر وہ اندر ہی اندر مطمئن ہو گئی تھی۔ گاڑی جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی وہ تیزی سے دروازہ کھول کر نکلی تھی۔ بھاگتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ قید سے چھوٹی ہے۔ آپا، ہادیہ آپا، یاسمین، اس کی آوازوں پر سب فوراً سامنے آ گئے تھے۔ ہادیہ کے ساتھ پھوپھو ادھر ہی تھی۔ ارے زری تم؟ آپا، وہ بھاگ کر ان سے لپٹی تھی۔ مجھے گھر یاد آ رہا تھا۔ آپا کے بعد پھوپھو سے ملتے وہ ایک دم پرسکون ہو گئی تھی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ ہادیہ کے سوال پر جواب کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ سمان کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر لب سی گئی۔ سمان کو سب سے ملتے دیکھ کر وہ چپکے سے وہاں نکلی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اپنے بستر کو دیکھ کر اس کا جی چاہا کہ لمبی تان کر سو جائے، بڑے دنوں کی نیند ایک بار ہی لے لے یا پھر ہمیشہ کی نیند۔ چادر بستر پر ڈال کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ فیروزی لباس اس کا خوبصورت تراشا ہوا سراپا مزید اجاگر کر رہا تھا۔ ہلکے ہلکے میک اپ اور جیولری میں چہرہ دہک رہا تھا۔ اس نے تو 2 دنوں سے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تک نہ تھا۔ کل بیوٹیشین نے تیار کرتے وقت کتنا کہا تھا مگر جی ہی مر گیا تھا۔ کل کے واقعات کو یاد کر کے اس کی آنکھیں پھر گیلی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ لائٹ آف کر کے بستر پر آ لیٹی تھی۔ بائیں ہاتھ میں کتنا درد ہو رہا تھا مگر وہ چپ چاپ لیٹی رہی، آنکھوں پر بازو رکھے چت انداز میں۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا تو نیند میں ڈوبا اس کا ذہن الجھا۔ کلون کی مخصوص خوشبو سے وحشت زدہ سی کرنے لگی تھی، مگر وہ لب بھیجے ایک دم اذیت سے آنکھوں میں آ جانے والی نمی اور سسکیوں کو روکتے آنکھوں پر بازو رکھے سونے کا تاثر دیتی پڑی رہی تھی۔ سمان احمد نے چند پل اسے دیکھا۔ وہ بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی مگر پاؤں کی جنبش صاف بتا رہی تھی کہ کیا ارادہ ہے۔ سمان نے تاریکی میں آہستہ سے اس کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ بستر پر اس کے قریب بیٹھ کر سمان نے 1-2 پل اسے دیکھا۔ زری؟ اس پکار میں دل کی تمام شدتیں در آئی تھیں، تمام جذبے سمٹ آئے تھے۔ سمان نے آہستگی سے اس کا بازو اس کی آنکھوں سے ہٹایا تو اس کی بھیگی آنکھیں، کاجل کی دھار نمی لیے ہیروں کی طرح دمکتی نگاہیں سمان کی نگاہوں سے ٹکرا کر پلٹ گئی تھیں، گویا سمان احمد کے دل کی دنیا ہی پلٹ گئی تھی۔ زری؟ اس نے کروٹ بدل کر اٹھنا چاہا تھا مگر سمان نے اس کے دوسری طرف ہاتھ رکھ کر اس کی فرار کی راہیں مسدود کر دی تھیں، اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی۔ سمان احمد کے جذبوں نے اسے سنبھلنے ہی نہ دیا تھا، جھک کر اس کی سبھی پیشانی کو چھوا تھا۔ سمان نے اپنا استحقاق جما دیا تھا، وہ تو کئی پل تک ششدر سی پڑی رہ گئی۔ سمان نے اس کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیری تو وہ ہوش میں آئی تھی۔ ایک دم سمان کے بازو ہٹاتے ہوئے وہ دوسری سائڈ سے بستر سے اتر گئی۔ اس کی آواز گنگ ہو گئی تھی۔ بستر پر پڑی چادر اٹھا کر اپنے کندھوں پر ڈالی، دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رخ موڑ کر کھڑی وہ سسک اٹھی تھی۔ زری؟ اٹھ کر سمان اس کی طرف آیا بھی تو وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ آپ چلے جائیں پلیز، مجھے نہیں جانا آپ کے اس گھر میں۔ اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی سختی کی تو میں اپنی جان دے دوں گی مگر وہاں نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں۔ رونے کے باوجود اس کی سختی برقرار تھی۔ اب وہی تمہارا گھر ہے، سمان نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ میں نہیں مانتی، وہ چیخی تھی۔ سمان نے بغور اسے دیکھا، وہ اٹل ارادے لیے کھڑی تھی۔ سمان کی پیش قدمی بھی بیکار گئی تھی، اپنے رشتے کا خوبصورت استحقاق بھی کسی کام نہ آیا تھا۔ سمان سختی سے اسے لے جا سکتا تھا، کوئی مشکل نہ تھی، مگر سمان احمد کو سختی کرنا زیب نہ تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، تم آرام کرو، میں ہادیہ کو کہہ دیتا ہوں، وہ تمہیں میڈیسن کھلا دے گی۔ میں شام کو آؤں گا، نوشی کے ولیمے کے لیے چلنا ہوگا۔ وہ چپ رہی تھی۔ سمان نے اس کے چہرے پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی تھی۔ سمان کے کمرے سے نکلتے ہی اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ لاک کیا تھا۔ دوبارہ بستر پر گرتے ہی اس کے آنسو پھر بہہ نکلے تھے۔ وہ نویرہ کو چھوڑ کر گھر آیا تو بہت الجھا ہوا تھا۔ نواز فاروق کے منہ سے شارق کے متعلق سب جان کر بھی وہ اپنی آنکھوں سے شارق کا نویرہ کے ساتھ رویہ دیکھ کر شوق میں آ گیا تھا۔ دل کو بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ شارق زمان ذہنی طور پر اس قدر قدامت پرست
اور بیمار سوچ کا حامل ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا تھا اسے غلط سوچ رہا تھا۔ رضا حمید کی نویرہ کے گھر میں اس کے ساتھ موجودگی نویرہ کی زندگی مشکل بنانے والی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا، اگر جانتا ہوتا تو کبھی وہاں نہ جاتا، نویرہ کو خالدہ چچی کے ہاں ہی چھوڑ کر آ جاتا۔ شاری کے رویے اور پھر اس کی گھٹیا سوچ نے اسے بڑا دل گرفتہ بنایا۔ نویرہ جیسی اعلیٰ و صاف و کردار کی مالک لڑکی رل گئی تھی۔ اس کے دل کا ملال بڑا گہرا ہے۔ وہ ذہنی طور پر الجھا ہوا تھا، مگر گھر میں قدم رکھتے ہی پہلا سامنا رمشا سے ہوا تھا۔ اتنی دیر لگا دی، تم تو نویرہ جی کو چھوڑنے گئے تھے۔ اس نے راہداری میں ہی اسے روک لیا تھا۔ تم سے مطلب؟ تم جتنے بھی ہاتھ پاؤں مار لو، مگر افسوس تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا۔ یہ مت بھولو کہ نویرہ اب کسی اور کی بیوی ہے۔ وہ استہزائیہ دیکھتے باور کروا رہی تھی۔ نویرہ کے معاملے میں کتنا حساس تھا، اب بھی ایک پل میں بھڑک اٹھا تھا۔ تم اپنی بکواس بند کرو، نویرہ کا نام مت لیا کرو۔ کیوں؟ اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ وہ تمہاری جاگیر تو نہیں جو اس کا نام لینا منع ہے؟ سچ کہتی ہوں تو تکلیف ہوتی ہے تمہیں؟ اب بھی اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اب بھی تمہیں اپنی اس آپا کے درد اٹھتے ہیں؟ اور وہ کیوں ہمارے گھر آئی تھی؟ میں اب تک یہی سمجھتی رہی تھی کہ صرف تمہیں ہی اس کا درد مار رہا ہے، مگر علم نہ تھا وہ نیک نامی کا کھیل رچائے تمہیں الو بنا رہی ہے۔ وہ بغیر کوئی لحاظ و مروت کیے غصے سے گویا تھی۔ شٹ اپ! رضا کا جی چاہا کہ پل میں اسے ختم کر دے۔ اب تم نے ایک لفظ بھی مزید کہا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی تھی۔ ایک دم آواز خاصی اونچی ہو گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ کیوں شور کر رہے ہو تم دونوں؟ زبیدہ بیگم فوراً وہاں آئی تھی۔ انہوں نے نہ سمجھی میں دونوں کو دیکھا۔ کچھ نہیں، دماغ خراب ہو رہا ہے اس کا، اور کچھ نہیں۔ اس نے غصے سے کھا جانے والی نگاہوں سے رمشا کو دیکھا۔ میرا دماغ خراب نہیں ہوا، تمہارا اور تمہاری اس پاک دامن آپا کا خراب ہوا ہے۔ ایک شوہر کم تھا اسے، جو تمہیں بھی اپنی اداؤں سے الجھا رہی ہے۔ وہ بھی دو ٹوک بولی تھی۔ بکواس بند کرو۔ ماں کے سامنے رمشا کی یہ گوہر افشانی، اس نے تیش سے اسے تھپڑ کھینچ مارا۔ رضا! زبیدہ بیگم نے ششدر انداز میں اسے ٹوکا۔ امی سے باز رکھے ورنہ میں اس کا گلا گھونٹ دوں گا۔ اس کا انداز ایک دم بپھرا تھا۔ کیوں؟ سچ اتنا کڑوا لگ رہا ہے تمہیں؟ تم تو اسے صرف خالدہ چچی کے ہاں چھوڑنے گئے تھے، پھر وہاں سے اس کے گھر کیا لینے گئے تھے؟ اتنی دیر لگا کر اس کے ساتھ وقت گزار کر نہیں آ رہے؟ کیا جھوٹ ہے یہ؟ بغیر ڈرے بلکہ تھپڑ کھا کر مزید آتش فشاں ہو گئی تھی۔ میں منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ وہ تیش سے اس کی طرف بڑھا، مگر زبیدہ بیگم نے ایک دم آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کیا ہوا ہے تم دونوں کو؟ کیوں پاگلوں کی طرح لڑ رہے ہو؟ اس سے پوچھیں، اپنی اس لاڈلی چہیتی سے۔ رمشا، کیا بات ہے؟ انہوں نے اب رمشا کو دیکھا جو سرخ رخسار پر ہاتھ رکھے کینہ توز نظروں سے رضا حمید کو گھور رہی تھی۔ بات بہت صاف اور واضح ہے۔ نویرہ اس گھر میں کیوں آئی تھی؟ وہ شادی شدہ ہو کر اسے بے وقوف بنا رہی ہے۔ میں نے صرف اتنا ہی کہا ہے اور یہ مجھے مرنے مارنے پر تل آیا ہے۔ امی اسے کہیں کہ اپنا منہ بند رکھے۔ وہ پھر بفر اٹھا۔ رمشا، نویرہ کے بارے میں تمہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، انہوں نے اسے ہی ٹوکا تھا۔ چاہے وہ سچ ہی کیوں نہ ہو۔ رمشا کا انداز زہر خن تھا۔ دیکھا امی، یہ بکواس کر رہی ہے مسلسل، جان بوجھ کر بیان بازی۔ اچھا چپ کرو، جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ کم عقلی کر رہی ہے تو تم تو ہوش کے ناخن لو، خواہ کسی کو ایشو بنا رہے ہو۔ امی کے بار بار کہنے پر وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ نہ جانے انہوں نے کیا سمجھایا تھا کہ کھانے کے بعد زبیدہ بیگم البتہ اس کے پاس ٹی وی لاؤنج میں آ گئی تھیں۔ حمید صاحب گھر پر نہیں تھے، وہ اپنے کسی دوست کے پاس سرگودا گئے ہوئے تھے۔ نویرہ کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے بیٹھتے ہی پوچھا تھا۔ امی، آپ بھی اس کم عقل کی باتوں میں آ گئی ہیں؟ وہ بے یقین تھا۔ نہیں، میں کیوں آنے لگی؟ وہ مسلسل ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ نویرہ تمہیں بہکا رہی ہے۔ نویرہ کس مزاج کی ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں، مگر رمشا کو کیسے سمجھاؤں؟ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے۔ نویرہ اب تنہا نہیں، شادی شدہ زندگی گزار رہی ہے، کل کو بچہ اس کی گود میں ہوگا۔ تم سے کھل کر یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ خدا نہ خواستہ رمشا کسی اور کے سامنے غصے میں ایسی کوئی بھی بات کہہ دے تو کوئی اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے۔ شاری کس مزاج کا انسان ہے وہ بھی تم سے چھپا نہیں ہے۔ اپنی ماں اور بہن کی زندگیوں سے وہ بڑا خار کھاتا ہے، غصے کا تیز ہے اور جذباتی بھی، اور بیوی سے متعلق کوئی بھی شخص ایسی ویسی کوئی بات نہیں سنتا۔ بہتر ہے تم اپنے آپ کو بدلو، سمجھاؤ خود کو۔ رمشا سے تمہارا جو رشتہ ہے اسے قبول کرو۔
انہوں نے ٹھنڈے انداز میں اسے سمجھانا چاہا تھا، ان کی آخری بات پر وہ بھڑک اٹھا تھا۔ ہرگز نہیں، نویرا سے متعلق میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں، وہ شادی شدہ ہے۔ یہ رمشا کا ذہنی کمپلیکس ہے جو وہ بات کو غلط رخ دے رہی ہے، محض اپنی ذہنی گندگی کی وجہ سے۔ اور یہ امید مت رکھیے گا کہ میرا اس سے کوئی رشتہ ہے، میں مر کر بھی اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا۔ اس نے اٹل انداز میں اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ تو رمشا بھی بڑی ضدی اور جذباتی ہے، اس نے اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اگر کبھی اس نے کسی اور کے سامنے ایسی ویسی کوئی بات کہہ دی تو نویرا بیچاری تو بے موت ماری گئی نا۔ دماغ خراب ہے اس کا اور کچھ نہیں۔ جذباتیت سے مت سوچو، میں چاہ رہی ہوں کہ یہ منگنی باقاعدہ ہو جائے تو رمشا کا دماغ بھی پرسکون ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، ایسا سوچیے گا بھی نہیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اس نے دھمکی دی تھی۔ تو پھر مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ تمہاری جذباتیت نویرا کو رسوا کر دے گی۔ رمشا نے بھی یہی دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے اس رشتے سے انکار کیا تو وہ شارق زمان کو تمہارے بارے میں سب بتا دے گی۔ ماں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر پہلے تو وہ چپ چاپ دیکھے گیا، پھر غصے سے اٹھ کر وہ کمرے سے نکلنے لگا تھا۔ اس کے تیور اتنے جارحانہ تھے کہ زبیدہ بیگم نے دہل کر اس کا راستہ روکا۔ کہاں جا رہے ہو؟ آپ راستے سے ہٹے، یہیں ابھی کلیئر کروں گا اس سے، اس سارے ڈرامے کا مقصد کیا ہے آخر؟ بتائے تو صحیح، کسی دن میں گلا دبا دوں گا اس کا۔ اف رضا، تمہارا بھی دماغ خراب ہو گیا اور اس کا بھی۔ چپ کر کے ادھر بیٹھو، میں اسے خود دیکھ لوں گی۔ انہوں نے بازو پکڑ کر اسے دوبارہ صوفے پر دھکیلا تھا۔ پھوپھو، اسے سمجھا دے، اگر اس نے رشتے سے انکار کیا تو خدا کی قسم پھر جو کروں گی یہ خود دیکھے گا۔ رمشا ایک دم لاؤنج میں آ کر بولی تھی، رو رو کر آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ جاؤ، جو بھی کرنا ہے کر لو، میں بھی دیکھتا ہوں تمہاری گھٹیا سوچ کہاں تک جاتی ہے۔ رہی نویرا کی بات، تو اب میرا تم سے وعدہ ہے، وہ اب اس گھر میں آئے گی، میری بیوی کی حیثیت سے دیکھنا تم۔ وہ بھی غصے سے گویا تھا، جذبات میں یہ بھی ہوش نہ تھا کہ وہ کیا کہہ چکا ہے۔ ہوش تو تب آیا جب زبیدہ بیگم کا بھرپور تھپڑ اس کے گال پر پڑا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی یہ بات کہتے ہوئے؟ وہ کسی کی بیوی ہے، ہوش کرو تم۔ غصے اور صدمے سے ان کی آواز پھٹ گئی تھی۔ اس انتہائی سوچ تک مجھے یہ لے کر گئی ہے، اسے ہوش کروائیں۔ اب تو یہ ہوگا جس نے جو بھی کرنا ہے وہ کرے۔ نویرا کو درمیان میں لائی ہے، وہ اب ساری عمر درمیان میں رہے گی۔ جذباتیت کی انتہا تھی۔ زبیدہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ رمشا بے تاثر چہرہ لیے کھڑی رہی تو رضا اسے کینہ توز نظروں سے گھورتا اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اسے رہ رہ کر رمشا کے الفاظ یاد آ رہے تھے اور جواباً اپنا شدید رد عمل بھی۔ رمشا بی بی، تم نویرا کو درمیان میں لا کر اچھا نہیں کر رہی۔ اب دیکھنا میں نویرا کو اپنی زندگی میں کیسے شامل کرتا ہوں۔ میرا وعدہ ہے تم سے، اسے نویرا رضا حمید کے طور پر تمہارے سامنے نہ لایا تو کہنا۔ جو جو سوچ رہا تھا اس کے ذہن کا تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ نہایت دیوانگی میں اس نے اپنی اسٹڈی دراز سے اپنی ڈائری نکالی تھی۔ اس ڈائری میں اس نے اپنی جذباتی کیفیت کے ایک ایک لمحے کو رقم کیا تھا، نویرا کے تصور سے لپٹ کر کئی خوابوں کو روشن کیا تھا، کئی وعدے کیے تھے اور کئی ایفا ہوئے تھے۔ نویرا کی اتنی تصویریں اس ڈائری میں جمع تھی، مگر اب اس کا ذہن جو سوچ رہا تھا اس پر عمل کرنا قطعی مشکل نہ تھا۔ اس نے جو بھی پلان کیا تھا وہ انتہائی گھٹیا تھا، مگر وہ رمشا کی نفرت میں اب کسی بھی حد تک جائے گا یہ اس نے اب طے کر لیا تھا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو چپکے سے بہہ نکلا تو اس نے انگلی سے جھٹک دیا کہ اب اپنا دل پتھر بنانا تھا، یہ طے تھا۔ ہادیہ آپا نے اسے میڈیسن کھلا کر سلا دیا تھا۔ عصر کے قریب انہوں نے ہی آ کر اسے اٹھایا تو اس کی آنکھ کھلی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھا کر ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ آپا اسے بیوٹیشین کے پاس لے جانے کو تیار کھڑی تھی۔ رات نوشی کے ولیمے کا فنکشن تھا، سارا خاندان مدعو تھا۔ ماما گھر آ چکی تھی، اسے دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ براہ راست اس سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر اس کے زخمی ہاتھ کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ یہ زخم کیسے لگا؟ پٹی کیوں کروائی ہوئی ہے؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ بس ویسے ہی، وہ نگاہیں چرا گئی تھی۔ زرش، ادھر میری طرف دیکھو، تم نے کوئی جذباتیت تو نہیں دکھائی؟ انہیں اس کی جذباتیت کی شاید امید تھی۔ کہاں نا، پھل کاٹتے ہوئے زخمی ہو گیا تھا۔ انہوں نے ایک دو پل اسے دیکھا تو وہ پزل ہونے لگی۔ اتنا گہرا زخم نہیں، ہلکا سا ہے۔ اس نے مزید کہا تو انہوں نے گہرا سانس لیا۔ ادھر کیوں آئی تھی؟ سمان کے ساتھ گھر کیوں نہیں گئی؟ اب کہ انہوں نے براہ راست پوچھا تو وہ چپ رہ گئی۔ میرا دل نہیں چاہا وہاں جانے کو۔ زرش، جو ہو چکا ہے اسے بھولنے کی کوشش کرو۔
میرے بچے اس طرح زندگی نہیں گزرتی، بڑی مشکل ہو جائے گی، ہم بھی تو برداشت کر رہے ہیں۔ اس انتہا پر آ کر رشتہ قبول کرنا، تمہاری شادی کرنا جو ہمارے دل پہ گزری ہے کوئی نہیں جانتا، مگر دل میں اب پچھلی باتوں کے حوالے رکھے تو پھر زندگی نہیں گزرنے والی۔ میرا بیٹا تمہیں سب بھولنا ہوگا اپنے لیے، ہمارے لیے۔ ان کے دھیمے لہجے پر وہ پھر نروس ہو گئی تھی۔ بہت مشکل ہے ماما یہ برداشت کر لینا، کچھ بھی نہیں بھولتا۔ جس گھر میں مجھ پر بہتان بازی کی گئی تھی، جس شخص کے حوالے سے اس کے نام پر دوبارہ اس گھر میں جانا برداشت نہیں ہو رہا، دل چاہ رہا ہے بس موت آ جائے۔ وہ پل میں جذباتی ہو گئی تھی۔ شائستہ بیگم کی گود میں سر رکھے وہ خوب روئی تھی۔ شائستہ بیگم اسے کئی طرح سے سمجھاتی رہی تھی، زندگی کی اونچ نیچ سے آگاہ کرتی رہی تھی، اس رشتے کے حوالے سے اسے سب برداشت کرنے کی تلقین کرتی رہی تھی۔ وہ آنسو بہاتی سب سنتی رہی، مگر دل کچھ بھی ماننے کو تیار نہ تھا۔ ہادیہ آپا اسے پارلر لے گئی تھی، وہیں سے انہیں سیدھا ہوٹل پہنچنا تھا۔ پارلر سے انہیں وقار بھائی نے پک کیا تھا۔ ولیمے کی تقریب کافی شاندار رہی تھی۔ نوشی عفان کے ساتھ کافی خوش لگ رہی تھی۔ اس کی نگاہ جب بھی نوشی کے چمکتے مسکراتے چہرے پر پڑی، اس کے دل سے اس کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا ضرور نکلی تھی۔ وہ سارا وقت ماما کے ساتھ ہی بیٹھی رہی تھی۔ تایا ابو کی ساری فیملی شامل تھی سوائے طاہرہ کے۔ سارے وقت میں اسے سمان ایک دو دفعہ ہی نظر آیا تھا، ایک دفعہ ڈاکٹر ظفر کے ساتھ تو دوسری دفعہ عفان بھائی کے ہمراہ۔ سعود احمد کی طبیعت کل سے بہتر تھی، سو ڈاکٹر نے انہیں کچھ وقت کے لیے ولیمے میں شرکت کی اجازت دے دی تھی۔ جمال ماموں کے ہمراہ وہ وہاں آئے تھے۔ پاپا کے کہنے پر وہ بھی نوشی کے ساتھ سٹیج پر آ بیٹھی۔ سمان کدھر ہے؟ مجھے ملا نہیں، کیا وہ نہیں آیا؟ ان کی نگاہیں سارے ہال میں گردش کر رہی تھیں۔ آخر نہ پا کر انہوں نے عثمان بھائی سے پوچھا۔ انہوں نے باہر ہے، بلواتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ہی سمان چلا آیا تھا۔ بلیک کوٹ سوٹ میں وہ اپنی شخصیت کی تمام تر وجاہت سمیٹے نمایاں تھا۔ چچا سے بڑی گرم جوشی سے ملا تھا۔ وہ نوشی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ سعود احمد۔ انہوں نے ایک طرف ہو کر سمان کو زرش کے ساتھ بیٹھنے کی جگہ دی تھی۔ اپنی دونوں بیٹیوں کو دیکھ کر ان کے چہرے پر بڑا اطمینان سا تھا۔ پچھلے 2 دن جس طرح قیامت خیز تھے، ان کے برعکس اس وقت وہ بڑے ہی پرسکون اور مطمئن تھے۔ کھانے کے بعد فوٹو سیشن چلا تو بھی سعود احمد بڑے پرسکون تھے۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ فوٹو سیشن کے بعد ذرا سٹیج پر رش کم ہوا تو سمان نے دیکھا۔ آف وائٹ اور گولڈن کام سے مزین فراک اور پاجامے میں خصوصی آرائش و زیبائش لیے آنکھوں کو کافی خیرہ کن لگ رہی تھی۔ صبح کے برعکس اس وقت کافی کمال لگ رہی تھی۔ سمان کو تو یہی لگا تھا۔ ٹھیک ہوں، اس کی طرف نوشی اور ساتھ ہی عفان تھے، باقی سب ارد گرد تھے۔ اس وقت سٹیج پر وہ چاروں ہی تھے۔ سعود احمد جمال ماموں کے سہارے سٹیج سے اتر کر دیگر مہمانوں سے مل رہے تھے۔ پیاری لگ رہی ہو، دھیمے لب و لہجے میں کہی گئی اس تعریف پر اس کے رخسار سرخ ہوئے تھے۔ سمان احمد کے ساتھ رشتہ بدلا تھا، وہ لاکھ نہ مانتی، مگر یہ اٹل حقیقت تھی جسے اب کوئی جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ ہاتھ کا زخم اب کیسا ہے؟ سمان نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ پٹی اب بھی اتر چکی تھی۔ ہاں، ٹشو مٹھی میں ضرور دبا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، مختصر جواب تھا۔ اتنی مہمانوں کی نگاہیں ان پر تھی، جواب دینا مجبوری تھی۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ نوشی نے ان دونوں کو دیکھا تو مسکرا کر پوچھا۔ تمہاری تعریف کر رہے ہیں۔ سمان کے برجستہ انداز پر وہ جھینپی تھی۔ عفان کے ساتھ جوڑی کافی سیٹ ہے، نظر نہ لگا دینا۔ عفان بھائی فوراً بولے تو زرش کے ہونٹ بھی مسکرا اٹھے تھے۔ میری نظر کسی کو نہیں لگتی، بے فکر رہو۔ خیر، جوڑی تو تم دونوں کی بھی بڑی پرفیکٹ اور پیاری لگ رہی ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ولیمے کے دولہا دلہن ہم نہیں تم دونوں ہو۔ دیکھ نہیں رہے کیسے سب مہمان صرف تم دونوں کو ہی دیکھ رہے ہیں؟ بے شک یہ ولیمے کی تقریب ہم دونوں کے اعزاز میں ہے۔ عفان بھائی کے تبصرے پر وہ چاروں ہی ہنس دیے تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے بھائی صاحب، مگر سمان انکار نہیں کرے گا۔ زرش بیٹا جاؤ ماما کے ساتھ، کل انشاءاللہ لینے آؤں گا۔ انہوں نے اجازت دینے کے ساتھ ساتھ اپنے آئندہ ارادے سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ زرش نے ایک گہرا طمانینت بھرا سانس لیا تھا۔ وہ بس ایک دفعہ اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ بعد کے حالات میں کیا ہوتا ہے وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ اسے ابھی اس گھر میں جانا نہیں پڑا تھا۔ وہ انتہائی غصے سے گھر سے نکلا تھا۔ کہاں جا رہے ہو اس وقت؟ زبیدہ بیگم اس کے تیوروں سے دہل گئی تھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے، اب وہ کہاں جا رہا تھا؟ اس وقت حمید صاحب بھی نہیں تھے، وہ ہوتے تو شاید بات اتنی نہ بڑھتی۔ رضا کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ وہ کچھ اخذ نہیں کر پا رہی تھی۔
کہیں بھی آپ جا کر سو جائیں، آ جاؤں گا میں۔ کھلے دروازے سے اس نے بائک باہر نکالی تھی۔ رضا رکو تو۔ انہوں نے کئی آوازیں دی تھی مگر لگتا تھا کہ وہ اپنے کان بند کر چکا ہے۔ دروازہ بند کر لیں۔ زن سے وہ گاڑی بھگا کر لے گیا تھا۔ زبیدہ بیگم کا دل لرزنے لگا۔ رضا کے تیور انہیں بڑے خطرناک لگ رہے تھے۔ نہ جانے اب کیا کرنے والا ہے یہ لڑکا۔ دروازہ بند کر کے وہ اندر چلی آئی تھی۔ انہیں رہ رہ کر یاد آ رہا تھا کہ رضا کے غصے سے کمرے میں چل دینے پر انہوں نے جب رمشا کو ٹھنڈا کرنا چاہا تو وہ بھی یہ کہہ کر پاؤں پٹکتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ وہ آپ کا بیٹا ہے نا، میں تو پھر غیر ہوں۔ وہ کچھ بھی کرے آپ کے لیے وہ بیٹا ہی رہے گا، کوئی خامی نظر نہیں آئے گی، مگر میں جانتی ہوں وہ نویرا کے ساتھ مل کر کیا کھیل کھیلنا چاہتا ہے۔ میں اپنے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں ہونے دوں گی، سمجھا دیجیے گا اسے بھی۔ اگر اس نے نویرا کا نام بھی لیا تو میں بھی سب اگل دوں گی، اس سارے خاندان کو بتا دوں گی کہ یہ نیک پروین کیا ہے۔ نفرت سے کہتی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ رضا کے کمرے میں اسے سمجھانے کی نیت سے آئی تو وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ وہ بڑے غصے سے کسی سے مخاطب تھا۔ آپ ہی کا فائدہ ہے ظاہر ہے، اس کا انداز طنزیہ تھا۔ نہیں، کچھ چیزیں پہنچانی ہیں آپ کو، ابھی اسی وقت، کل صبح اگر مل لیں تو ٹھیک ہے، میں آ جاتا ہوں۔ وہ فون بند کر کے سیدھا ہوا تو ماں کو دروازے میں کھڑے دیکھ کر ٹھٹکا۔ کہاں جا رہے ہو؟ دراز سے لفافہ نکال کر وہ تصویریں اس میں ڈال رہا تھا۔ ایک تصویر نیچے گری تو ان کی نگاہ پڑی، دلہن بنی نویرا کی تصویر تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ جھک کر تصویر اٹھا چکا تھا۔ تصویر لفافے میں ڈال کر اس نے شاپر میں ڈائری اور لفافہ دونوں ڈالے تھے۔ رضا میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ وہ بالکل چپ تھا۔ وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ کچھ نہیں ہے۔ تنفر بھرا انداز تھا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ رضا نے ان سے کبھی اس انداز میں کلام نہیں کیا تھا۔ وہ بائک کی چابی لے کر کمرے سے نکلا تو وہ بھی پیچھے پیچھے آئی تھی۔ رکو تو، بتاؤ تو صحیح کیا کرنے والے ہو تم؟ وہ پوچھ رہی تھی مگر وہ کچھ بھی بتائے بغیر گیا تھا۔ اس وقت وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ رمشا اگر ضدی تھی تو وہ بھی ضدی ترین تھا۔ انہیں رہ رہ کر نویرا کی تصویر یاد آ رہی تھی۔ ہائے اللہ، کہیں یہ نویرا کے ہاں تو نہیں چلا گیا؟ یا اللہ خیر رکھنا، پتہ نہیں کیا ارادے ہیں اس لڑکے کے۔ ایک ہی اولاد دی، وہ بھی آزمائش بنا رہا ہے۔ کیا کروں میں، کس کو بتاؤں؟ باپ دوسرے شہر بیٹھا ہے، کسی کا ڈر خوف نہیں۔ باپ کو پتہ چلا تو مجھے تو لمحوں میں بے حیثیت کر دے گا۔ ان کا رونا کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اب کے دل کو جو خوف لاحق ہوا تھا اس نے ان کا قرار سکون سب لوٹ لیا تھا۔ شوہر کی باز پرس سب پر حاوی تھی۔ یا اللہ رضا کو ہدایت دے، وہ شدت سے روئی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ شارق زمان تو اپنا فیصلہ سنا کر جا چکا تھا اور وہ اپنی نظروں میں ہی گر گئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ اسی گھر میں رہ کر فیصلے کی اس گھڑی کا انتظار کرے جس گھڑی کا وہ صبح کہہ کر گیا تھا، یا پھر چپ چاپ اماں کے ہاں چلی جائے۔ دل و دماغ میں ایک جنگ سی چھڑ چکی تھی۔ کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دم ذہن نے راہ دکھائی تو اس نے موبائل اٹھا لیا۔ رضا نے اگر یہ سب کیا تھا تو کیوں؟ اسے پوچھنا چاہیے تھا۔ اسے آزمائش میں دھکیلنے والا اگر وہ تھا تو وجہ بھی دریافت کرنا اس کا حق تھا۔ ہیلو؟ رضا دوسری طرف رضا ہی تھا۔ نویرا کو رونا آنے لگا۔ اس کو اس نے کیا سمجھا تھا؟ ایک چھوٹا سا بھائی سمجھتی رہی تھی اور یہ شخص کیا نکلا تھا؟ اس کے ذہن میں رات پڑے جانے والے الفاظ گھوم گئے تھے۔ نویرا میری روح ہے، وہ جانتی نہیں اس دل میں اس کا کیا مقام ہے۔ قسمت کیوں نہیں مجھ پر مہربان ہو رہی؟ کاش مجھے موقع ملے، میں قسمت میں اسے اپنے نام لکھ لوں۔ میں کتنا پاگل ہو رہا ہوں۔ وہ کیوں نہیں سمجھتی؟ کیوں میرے سامنے آ کر مجھے آزماتی ہے؟ اسے میری تڑپ، میری لگن کا اندازہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں نہیں؟ وہ اب اس کی آواز سن کر اس کے اندر شدید نقصان کا احساس اجاگر ہو گیا تھا۔ نویرا؟ وہ حیرت زدہ تھا یا گمسم؟ تم اس وقت میرے گھر آ سکتے ہو؟ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہی اس نے کہا۔ اس وقت؟ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ ہاں فوراً۔ اوکے میں آتا ہوں، میں انتظار کر رہی ہوں۔ موبائل بند کر کے وہ پھر رو رہی تھی۔ وہ آج کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور پھر اماں اندر داخل ہوئی تھی۔ نویرا کیا بات ہے، تم آج باہر کیوں نہیں نکلی؟ ان کی نگاہ اندھیرے کی وجہ سے اس کے آنسوؤں پر نہیں پڑی تھی، ورنہ ضرور ٹٹکتی۔ انہوں نے لائٹ آن کی تو پہلی نگاہ نویرا کو دیکھ کر وہ ساکت ہو گئی تھی۔ نویرا کیا ہوا ہے؟ وہ گھبرا کر اس کے پاس ہی بستر پر آ بیٹھی۔
کیا بات ہے، جلدی بولو ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ ان کا گھبراہٹ سے بی پی شوٹ کرنے لگا تھا۔ بڑی اماں وہ شدت سے روتی ان سے لپٹ گئی تھی۔ نویرا، میرا دل بند ہونے لگا ہے، میری بچی بتاؤ کیا بات ہے؟ اماں، سب ختم ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں رہا۔ کچھ بتاؤ بھی تو۔ روتے ہوئے اس نے وہ سب کہہ سنایا۔ اماں پر گویا سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ رضا نے یہ کیا کر ڈالا؟ اور شارق، اس کی عقل کیا گھاس چرنے چلی گئی ہے؟ کیا وہ تمہیں جانتا نہیں جو یہ بہتان لگا رہا ہے؟ اماں، خدا گواہ ہے، مجھے کبھی اندازہ ہی نہ ہوا کہ رضا میرے متعلق ایسا بھی سوچتا ہے۔ میں نے تو اسے ہمیشہ نبیل بھائی کی ہی طرح سمجھا۔ غلطی میری صرف اتنی ہے کہ میں اس کے دل کی برائی نہ سمجھ پائی تھی۔ بہت برا ہوا یہ سب۔ شارق کو یہ سب پتہ کیسے چلا؟ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے رضا نے ہی بتایا ہو۔ نویرا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ تم مجھے رات ہی بتاتی، ناحق اپنی جان پر اتنا بڑا ظلم سہا۔ صبح سے رو رہی ہو، اکیلی بڑی سہ رہی ہو۔ اٹھو، باہر چل کر بیٹھو، کچھ کھاؤ پیو، اس طرح تو مر جاؤ گی۔ میرے کردار پر انگلی اٹھ رہی ہے اماں، اور وہ کوئی اور نہیں، میرا اپنا شوہر میرے خلاف بول رہا ہے۔ شارق کبھی میرا کردار دیکھ کر مجھے با کردار کہنے والا اب مجھے بد کردار کہہ رہا ہے۔ ایک عورت کا دکھ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تو فیصلے تک کی بات کر گیا ہے، اور میں تو مر بھی نہیں سکتی۔ ہائے میری بچی، اماں نے اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ ان کے آنسو بھی بہہ نکلے تھے۔ تھوڑی دیر بعد شاکرا نے بتایا کہ رضا آیا ہے۔ یہ کیوں آیا ہے اب؟ میں نے بلوایا ہے۔ پوچھوں تو صحیح، کیا برائی کی تھی میں نے جو اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے؟ اماں کے ساتھ وہ باہر نکل آئی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے بلوایا؟ نویرا نے کیوں بلوایا تھا وہ جانتا تو تھا ہی، مگر پوچھنے کی دیر کی۔ نویرا نے ہاتھ میں پکڑی سب تصاویر اور ڈائری کھینچ کر اس کے منہ پر دے ماری تھی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ وہ غصے سے پھنکاری تو اماں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دھیرے سے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، سکون سے بیٹھ کر بات کرو۔ انہوں نے اسے صوفے پر بٹھانا چاہا تو وہ پھٹ پڑی۔ نہیں سکون ہو رہا مجھ سے، میرے کردار کو مشکوک بنا دیا ہے اس شخص نے۔ بولو، کوئی ہے جواب اب تمہارے پاس؟ جواب دو، کیوں کیا تم نے یہ سب؟ یہ تمہاری چیزیں تھی، تم نے شارق کو کیوں بدظن کیا؟ وہ پوچھ رہی تھی اور وہ سر جھکا کر کھڑا تھا۔ اس کی خاموشی اسے مجرم قرار دے رہی تھی۔ نویرا نے ایک دم آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑا تھا۔ شارق کے پاس یہ کیسے پہنچی؟ بولو۔ رات میری ان سے ملاقات ہوئی تو… کمینے ذلیل، تم نے میری محبت کو غلط رنگ دیا۔ اس نے کھینچ کھینچ کر اس کے دونوں گالوں پر تھپڑ مارے تھے، چٹاخ چٹاخ۔ وہ پھر بھی سر جھکائے کھڑا رہا تھا۔ نویرا، اماں دہل اٹھی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ اس کا گریبان جھنجھوڑتے وہ شدت سے روئی تو اماں نے اس کے ہاتھوں سے رضا کی قمیض چھڑا کے اسے بازوؤں سمیت لیا۔ وہ تو بکھر ہی گئی تھی۔ اماں پوچھیں، اس سے کیوں کیا اس نے ایسا؟ میں نے تو اس کو کبھی نبیل بھائی سے کم نہ سمجھا تھا۔ یہ مجھے برائی کی نظر سے دیکھتا رہا اور میں کم عقل سمجھ ہی نہ پائی۔ مجھے شارق کی برائی نظر آ گئی اور اس کو میں نے کم عمر چچا زاد سمجھ کر ہمیشہ پیار دیا، چھوٹے بھائیوں والا، دوستوں کی طرح ٹریٹ کیا، اور یہ میرے سامنے مجھے گندی سوچ لیے گندی نظروں سے دیکھتا رہا۔ پلیز آپ مجھے گندی سوچ کا طعنہ نہ دیں، میں نے کبھی آپ کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اس نے پہلی دفعہ سر اٹھا کر نویرا سے کہا، شٹ اپ! اس سے بڑھ کر اور سوچ کی غلاظت کیا ہوگی کہ تم نے شارق کو یہ سب دیا؟ وہ آپ کے قابل نہیں۔ جو شخص آپ کے قابل نہیں وہ آپ کے ساتھ کیوں رہے؟ مجھے افسوس ہے کہ مجھے یہ کرنے میں دیر ہو گئی۔ اگر مجھے علم ہوتا تو یہ سب بہت پہلے کر لیتا۔ ادھر ذرا بھی شرمندگی نہ تھی۔ اماں نے تعصب سے اسے دیکھا۔ نویرا نے غم و غصے سے اسے دیکھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ وہ میرے قابل نہیں، اور تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے؟ نویرا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا خوبرو منہ نوچ لے۔ انہوں نے آپ کے ساتھ جو کیا میں سب جانتا ہوں۔ انہوں نے کیسے نواز بھائی کو بھگا کر آپ سے زبردستی شادی کی، مجھے سب علم ہے۔ نویرا اس انکشاف پر حیرت زدہ رہ گئی۔ کیسے علم ہوا تمہیں؟ جیسے بھی، مگر اب یہ طے ہے، اگر آپ کی شادی نواز بھائی یا کسی سے بھی ہوتی میں برداشت کر لیتا، لیکن اب نہیں۔ بکواس بند کرو۔ وہ غصے سے پھر چیخ اٹھی تھی۔ تم جتنے گھٹیا انسان ہو، میں نے ایسا انسان زندگی بھر نہیں دیکھا۔ شارق نے اگر میرے ساتھ برائی کی بھی تھی تو اس نے تلافی کی کوشش بھی کر دی تھی، اور تم… مجھے یقین نہیں آ رہا تمہاری سوچ کی گراوٹ اس حد تک بھی ہو سکتی ہے۔
میں سمجھتی تھی کہ شاید یہ سب غلط ہو، شاری کو غلط فہمی ہو گئی ہو، غلطی سے یہ چیزیں اس کے ہاتھ لگ گئی ہوں، مگر نہیں۔ وہ تعصب سے سر ہلانے لگی تھی۔ رضا، تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں پتہ بھی نہیں شاری کس سوچ کا مالک ہے۔ اس نے نویرا سے شادی ہی اس لیے کی تھی کہ اسے نویرا کا کردار پسند آیا تھا، اور تو نے یہ چیزیں دیکھ کر نویرا کے خلاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ ذرا بھی خیال نہ آیا؟ خاندان بھر میں عزت کی دھجیاں بکھر جائیں گی۔ کچھ تو خدا کا خوف کیا ہوتا۔ اماں اب دیدہ ہو گئی تھیں۔ رضا نے سر جھکا لیا۔ میں نے ان کی عزت ہمیشہ کی ہے، کبھی ان کی ذلت کا نہیں سوچا۔ میں نے ہمیشہ ان سے محبت کی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کا انداز بڑا مطمئن تھا۔ نویرا گمسم اسے دیکھے گئی۔ رضا کو ذرا بھی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اسے ذلت کی گہرائیوں میں دھکیل کر وہ کیسا مطمئن تھا، اس کی آنکھوں میں کیسا اٹل پن تھا۔ جن کی عزت کرتے ہیں ان کو یوں ذلیل نہیں کرتے۔ اماں بھی تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں تم کیا کر چکے ہو۔ شارق اب کس حد تک جا سکتا ہے، وہ نویرا کو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ مرد یہ نہیں دیکھتا اس کا اپنا کردار کیا ہے، اسے بس عورت ہر طرح سے پاک صاف چاہیے، اور تم نے نویرا کو اس کی نظروں سے گرانے کی کوشش کر کے اچھا نہیں کیا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میں نے شارق بھائی کو ان کے متعلق بالکل سچ بتایا ہے کہ انہوں نے کبھی میری حوصلہ افزائی نہیں کی، اور اس ڈائری میں نے ایسا کچھ بھی نہیں لکھا کہ کوئی ان کے کردار پر انگلی اٹھائے۔ اپنے جذبات کو اپنی غلطی کہا ہے۔ اب یہ ان کی ذہنی اختراع ہے، وہ کس رنگ میں بات کو لیتے ہیں۔ وہ اب بھی مطمئن تھا۔ نویرا کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ اب نویرا کو نہیں رکھنے والا۔ تم یہ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اماں نے دہائی دی تھی۔ انہیں ایسے مرد کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہیے جو کسی اور کی باتوں میں آ کر ان کو چھوڑنے کی بات کرے۔ رضا، وہ اماں کے حصار سے نکل کر غصے سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ نکل جاؤ یہاں سے، تمہارے گھٹیا پن کا اندازہ مجھے ہو گیا ہے، دفع ہو جاؤ۔ اب تم کبھی اپنی شکل نہ دکھانا، یہ نہ ہو میں نفرت سے تم پر تھوک دوں۔ اس کے لب و لہجے میں رضا کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ پہلی دفعہ رضا کے چہرے کا اطمینان رخصت ہوا تھا، اس کے چہرے پر سایہ سا آ کر گزر گیا۔ میں نے آپ سے حقیقی سچی محبت کی ہے نویرا۔ پہلی دفعہ اس نے نویرا کو پکارا تھا، اس کا نام لے کر۔ نویرا ششدر رہ گئی۔ اس کا ہاتھ ایک بار پھر پوری طاقت سے اس کے چہرے پر اٹھا تھا۔ دفع ہو جاؤ، مجھے کبھی اپنی شکل نہ دکھانا۔ تم میں رشتوں کا تقدس و انسانیت مر گئی ہے۔ تمہاری آنکھوں میں ایک پل میں ہی میں نے وہ غلاظت دیکھی ہے جو آج تک مجھے دکھائی نہ دی۔ کاش یہ غلاظت مجھے پہلے ہی نظر آ جاتی۔ دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ۔ اب کی بار اس نے اپنے ہاتھوں سے اسے باہر کی طرف دھکیلا تھا۔